करीम रमजान करीम सदक अल्लाह रमजान करीम सदक अल्लाह अज़ीम रमजान आज लब पर है नाम इमाम हसन लिख रहा हूँ सलाम इमाम हसन। आज लब पर है नाम इमाम सलाम इमाम हसन। मुस्तफा ने जिसे इब्नी हाजा कहा, मुस्तफा ने जिसे इब्नी हाजा कहा, अल्लाह अल्लाह मकामे इमाम हसन लिख रहा हूँ सलाम इमाम हसन। राकिबे दोष सुल्तान कोनो मकान, राकिबे दोष सुल्तान कोनो मकान। देखिए इख्तिशाम इमाम हसन लिख रहा हूँ सलाम इमाम हसन। पेशवाए इमाम हुसैन आप हैं, पेशवाए इमाम हुसैन आप हैं। कीजिए एहतराम इमाम हसन पढ़ता हूँ सलाम इमाम हसन। माशाल्लाह शहजाद मदनी साहब और खुशामदी डॉक्टर उमर आदिल साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड अली वकार कादरी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अभी ये शहजादाए रसूल जिसे कहते हैं जिगरे गोशाए बिनते रसूल हजरत फातिमा ज़हरा और नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हुई है, और ये एक बड़ी तकलीफ दे भी ये पूरी कहानी है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से इस्लाम जो है वो खून आलूद हो गया, सारा उसके मामला जो है। मैं चाहूंगी कुछ आप बयान फरमाइए। हम तो सुबह से बता ही रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कहते हैं कि उनसे मोहब्बत और उनसियत का ये आलम है कि अपनी गोद में बिठाया हुआ है कि या अल्लाह ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। फरा किस्मत है हम सब की, वाकई खुशबख्ती का ऐसा मकाम है कि हम किसको मुबारकबाद दे रहे हैं और किसकी पैदाइश में मुबारकबाद दे रहे हैं। और यकीन कीजिए कि उम्मत ने कभी भी हजरत इमाम मुस्तफा हजरत इमाम हसन का कभी हक पूरा नहीं किया। हम उनका जिक्र हमेशा कम करते रहे हैं। ये तो बहुत शुक्र है कि अब इफ्तार की ट्रांसमिशंस 15 रमजान को होती हैं, जबकि उतनी बड़ी हस्ती का जिक्र करने का एक मौका मिलता है। क्या मौलाना आपने मनकबत पढ़ी है, हम यहाँ जिक्र करने की नीयत से हाजिर हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, यकीनन बकी में सईदा कायनात का दिल खुश हुआ होगा, नजफ में मौला कायनात का दिल खुश हुआ होगा, और सबसे बढ़ के मदीने में वहां के जलवा फरोज जो सरकार हैं वो कैसा खुश हुए होंगे कि मेरे बेटे, आपने भी जिक्र किया हाजा अभी मेरा बेटा। बीबी बात ये करनी है, इन लोगों को बताइए कि आज अपने दिल की धड़कने उन तमाम फरिश्तों की मुबारकबादों के साथ दमसाज करें जो नतराना तबरीक को तहनीयत पेश कर रहे हैं सैयदा को, मौला कायनात को और सरकार दो आलम शहनशाह कौनैन को। ये मैं बात सिर्फ लफाजी के मारे नहीं कह रहा, मैं दिल से कह रहा हूं, हमारी बड़ी खुशबख्ती है आज। एक बात आपको बताऊं, सिर्फ उस दिन का तकरीबन ये सहपहर का वक्त था जब 3 हिजरी में काशाना मुर्तज़वी में, जो कि मुतस्सिल था काशाना मुस्तफ़वी के साथ,
बीबी के यहाँ शहजादे की पैदाइश होती है। बेशक। सरकार बेचैन है क्योंकि जानते हैं कि पैदाइश मुतवक्के है। जो और ही पहला- खबर मिली, पहला बेटा। और जो ही खबर मिली है फौरन अपनी बेटी के यहाँ गए, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ये कहा मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा। ना ये कहा कि क्या हुआ, मेरा बेटा कहाँ है। किस इंतजार में थे शहंशाह कौनैन कि अपनी औलाद जिससे नस्ल जारी होनी है वो मौजूद है। जब ये कहा कि मेरा बेटा कहाँ है, फिर पूछा इसका नाम तो नहीं रखा। तो हजरत अली ने कहा कि हाँ आप जानती हैं जो नाम रखा गया। उन्होंने कहा नहीं, ये नाम जो इसका मैंने रखना है ये मेरे मौला ने वही के जरिए मुझे भेजा है। और हसन ऐसा नाम है जो इससे पहले 5 सदियों में तो मिलता नहीं, और उसके बाद से कोई सदी ऐसी नहीं होगी जिसमें लाखों करोड़ों हसन के नाम के लोग पैदा नहीं होंगे। बीबी, बात सिर्फ ये है कि ये कुफार के तानों की तजलील है। बेशक, जो कि- इन्ना अतैनकल कौसर। बेशक। कि अब ये- सूरह कौसर की शान नज़ूल, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना अली वकार कादरी साहब बैठे हैं। मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा, और ये भी सीखा कि कौसर के 22 नहीं 27 माने हो सकते हैं तफसीर में, लेकिन असल में कौसर का जो सबसे बिफिटिंग माना है, जो खैर कसीर है, वो बुनियादी तौर पे वो नस्ल सादात है, बेशक। जो हुसैनी और हसनी और दोनों की जगह ये इख्तिलाफ के साथ जवाब है इन्ना अतैनकल कौसर फसल ये हम लिरब्बी समझते का हैं, सिर्फ एक वन्हर। बात कहनी है, इन्ना शानिया का हुवल अबतर। अबतर। बिल्कुल, आपका दुश्मन बेशक अबतर ही वही रहेगा। नामो निशान और यहाँ पे जिस दुश्मन की तरफ इशारा है उसका नाम आस बिन वाइल था। 4 बेटे थे उसके। ये हो सकता था कि इस बद्दुआ के बाद असल में उसने ताना दिया था कि सरकार आप तो अफसर हो गए, इसलिए कि औलादे नरीना कोई नहीं। आस बिन वाइल के 4 बेटे थे। यकीन कीजिए एक को भी मौत नहीं आई। तो लोग कहते थे मौत नहीं आई। हुआ क्या, चारों के चारों बेटे इस्लाम कबूल करके सरकार के जानिसारों और गुलामों में शामिल हो गए। तो बेनिशान कौन हुआ? 4 औलादे नरीना के होते हुए पता चला कि तुम्हारी औलादे नरीना किसकी आशिक हो गई, जिसको तुमने ताना दिया था। और एक आखिरी बात आपको बताऊं, इसमें मेरे मौला की करम नवाजी की हद देखें। महबूब की तसल्ली और दिल को संभाला देने के लिए बेटा अता किया हजरत इमाम हसन की शक्ल में। और फिर क्या किया हजूर, मैं भी एक अस्पताल में डॉक्टर हूं, कई अस्पतालों में काम करता हूं। मदनी साहब, मुझे याद है कि मैं जब गायनी की ट्रेनिंग कर रहा था तो जो ही बच्चा पैदा होता था पहला सवाल ये होता था कि बेटा हुआ बेटी हुई, और दूसरा सवाल पता है क्या होता था, किस पे गया है। फुफियां कहती थी क्या हमारे भाई पे गया है या नहीं, खालाएं कहती थी क्या हमारे वालिद पे गया कि नहीं। हजूर वाला जिसने वो चेहरा पुर अनवार देखा उसने कहा या अल्लाह, शबीह मुस्तफा, मुस्तफा के घर शबीह मुस्तफा। ये है दिलबस्तगी का सामा, ये है तकवीयत दिल का सामा। बेटा दिया, खैर कसीर अता की, और फिर किस शक्ल में दिया, अपने नाना के हम शक्ल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे मुफस्सरीन तो ये भी कहते हैं कि 2 चीजें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन के लिए नाजिल की गई। एक इन्ना अतैनकल कौसर, दूसरा लैलतुल कदर की जो मुनासबत के कैसे शुरू होता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर, कि 1000 महीने से बेहतर रात। और वो कहते हैं कि जो हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि जो खिलाफत और वो सारे मामलात हैं वो 1000 दिन ही है, और उसके बाद जो है वो सारी मलूकियत का आगाज हो जाता है। जी, इससे मतलब ये है कि शब कदर इसकी से एक ताबीर ये भी है कि शब कदर से ये शब विलादत भी मुराद है, चूंकि 1000 महीने बनो मैया की अगर आप पूरी सल्तनत दें, चूंकि वो मुखालफत थी ना, वो तानाजानी वही करते थे ज्यादातर लोग, तो अगर उस पूरी को कैलकुलेशन करें तो ये कमो बेश 1000 महीने ही बनते हैं। तो बाद मुफस्सरीन इस तरफ गए हैं कि ये जो लैलतुल कद्र की मुबारक दी जा रही है, ये लैलतुल कद्र से शब विलादत है, और ये शहजादे जो यहाँ से पैदा होंगे इनका नाम इतना बड़ा होगा कि वो 1000 साल की हुकूमत भी इनके सामने कोई हैसियत नहीं रखती होगी। ठीक है, तो 1000 साल की हुकूमत, 1000 महीने की 1000 महीने की जो हुकूमत है जो कि उसके बाद आई है, वो एक तरफ ये तकरीबन, तो ये भी लैलतुल कदर की और सूरह कदर की एक तशरीह जो है वो बयान की जाती है। जहाँ कदर के फ्यूजात आप इसको कह लें, लैलतुल कदर के फ्यूजात जो कई किस्मों में अल्लाह अल्लाह का रसूल बांट रहा है, उसकी एक सूरत ये हो सकती है। बिल्कुल सही। सो ब्रेक के लिए हमें रुकना है और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे। रमजान करीम, रमजान करीम, सल्लल्लाहु मैं तो पंज तन
کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں فقیر خیر الانام ہوں میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے میرے منہ سے آئے مہک صدا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق سر و سمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں اور میں قمر ہوں شاعر بے نوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا بادشاہوں کے بادشاہ وہ کے در کا ایک ادنا گدا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ کہاں مجھ میں اتنی سکت بھلا میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میرا پنجتن سے ہے رابطہ میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں جزاک اللہ بہت خوب بہت خوب اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ایسی داستان ہے کہ جسے سناتے ہوئے ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں بڑائی ہم نے کیا فضیلت اور بڑائی بیان کرنی ہے جو نواسہ رسول ہے جو جگر گوشہ بنت رسول ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کا نور ہے حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا جنہیں کہا جاتا ہے جو شیر خدا ہیں ان کی طاقت ہے ان کے بازو ہیں ہم نے ان کی کیا شان اور مرتبہ بیان کرنا لیکن اہل کوفہ مگر میں آپ کی بات پہلے عرض کر دوں ہم یقیناً یہاں بیٹھ کے کئی سال ٹرانسمیشن کرتے ہیں تو شاید ان کی شان کی تمہید کا ایک جز بیان نہ ہو جن کے ایک کان میں اذان رسول دیتے ہیں اور اقامت کہتے ہیں بے شک اچھا اذان کی بات پہ بھی میں بات آپ کی کر دوں کہ جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو مدینے کے مسلمانوں کے ہاں جب بچے ہوتے تھے تو حضرت بلال کو
اذان دینے کے لیے بلایا جاتا تھا کیونکہ مؤذن مسجد نبوی تھے، مگر یہ واحد وہ پہلا بچہ ہے کہ جس کے ہاں اذان اس کے نانا نے آ کے دی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم یہاں اپنا وقت ضائع کرنے نہیں آئے، ہم کوئی شان نہیں بیان کر سکتے۔ فرا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہم گناہگار چند بیٹھے ہیں، کوئی ایک لفظ، کوئی ایک ادا، کوئی ایک آنسو قبولیت کے اس در پہ قبول ہو جائے کہ جس کے بعد قسمت کا ستارہ بھی چمک جائے اور ان شہزادوں کا صدقہ بھی ہماری خالی جھولیوں میں پڑ جائے۔ میں یقین اس کے ساتھ اور اس کوشش کے ساتھ آیا ہوں۔ میں آپ کو صاف بتاؤں، میں کبھی کہیں جاتا نہیں، میں فرمائش کر کے، درخواست کر کے آج کے دن یہاں پہ واپس آیا ہوں، اور آسان نہیں ہے یہاں آنا۔ میں تمام تر مخالفت کے باوجود یہاں پہ آیا ہوں۔ میں صاف بتاؤں، عرض یہ ہے، ہماری قسمت کا ستارہ تبھی چمکے گا جب اس ذکر کے دوران ایک لمحہ یقین و ایمان سے پر آئے گا اور کیفیت ہمیں مغلوب کر دے گی اور قبولیت ہو جائے گی۔ آپ ابھی یہ فرما رہی تھی کوفے والوں کے ذکر سے بہت پہلے، ارے مدینے والوں کا ذکر نہ کیجئے۔ یہ ظلم اس خانوادے پہ مدینے میں شروع ہو گیا تھا۔ کربلا تو ایک انتہائی نقطہ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اپنے نانا کی مسجد میں بیٹھے ہوئے دونوں شہزادے اور مروان ممبر پہ بیٹھ کے ان کے والد اور اعوذ باللہ ان کی والدہ کو باتیں بنا رہا ہے، اور یہ صبر کے مجسمے بن کے وہاں پہ سن رہے ہیں اپنے نانا کے روضے کے پاس بیٹھ کے۔ کربلا ایک دن کا واقعہ نہیں، وہ کئی سالوں کا واقعہ جو وہاں جا کے۔ مگر بات سنیے، جن لوگوں پہ یہ سب کچھ آنا تھا، فرق کیا بتاؤں کہ پیدائش سے بہت پہلے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، آپ سب لوگ سنا کہ جو کمالات دکھائے گئے سفر معراج میں سرکار دو عالم کو، ان میں جنت کے جو نظارے تھے ان میں سے 2 محل نظر آئے، عالی شان، ایک سرخ موتیوں کا محل اور ایک سبز موتیوں کا محل۔ اب یہ کروں کہ ابھی ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی کہیں پہ، تو حضرت نے سرکار دو عالم نے پوچھا رضوان سے، جو داروغہ جنت ہیں، کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضور یہ آپ کے شہزادوں کے محل ہیں جو جنت میں تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک سبز کیوں اور ایک سرخ کیوں؟ اس پہ اس نے سر جھکا لیا، حضرت جبرائیل کو بلایا، حضرت جبرائیل خاموش رہے اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے بتائیے، کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت جہاں آسودگی اور خوشی اور سکون اور شادمانی ہے، وہاں بھی ان شہزادوں کی شہادت حضرت جبرائیل کی آنکھیں نم کرتی ہے، اور یہ بہت سال پہلے کی بات ہے۔ تو ہم لوگ یہاں پہ صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور مجھے یقین ہے سید ہے، اور یہیں سے سید وہ پھر شروع ہوا، سب یہیں سے، اور مجھے یقین ہے اور میرا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی بدولت مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اور وہ جب واقعہ آتا ہے کہ آپ 40,000 اپنی فوج کے ساتھ اور حضرت امیر معاویہ ادھر سے 40,000 اپنی افواج کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے لشکر کشی کرتے ہیں، تو نانا کی یہ بات ذہن میں اور اہل کوفہ کا رویہ دل میں کہ رکھتے ہوئے وہ مصالحت کرتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے، اپنی خلافت کے لیے۔ اور یہ میں ایک بات کلیئر کر دوں ذرا واضح الفاظ میں، تمام مسلمان سن لیں کہ 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبی ہیں، اور ان کی خلافت کے بغیر خلافت راشدہ کی مدت مکمل نہیں ہوتی، اس کی حرمت مکمل نہیں ہوتی، اس کی زینت مکمل نہیں ہوتی۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ 5ویں خلیفہ راشد کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے اقتدار کے لیے کسی قسم کی لشکر کشی اور خون ریزی کو پسند نہیں کیا، مگر یہ دیکھ لیجئے کہ امت کو بچا لیا، مگر جب ناموس اسلام خطرے میں پڑی تو پھر ان کے برادر صغر نے کیا کیا؟ قربانی کی وہ مثال پیش کی، کسی بات پہ مصالحت نہیں کی، مفاہمت نہیں کی، اپنے اقتدار کے لیے کچھ نہیں کیا، ہاں نانا کے دین کے لیے اور خدا کے دین کے لیے دیکھیے جو قربانی کی رقم کی ہے۔ بالکل یہ دونوں مثالیں کمال ہیں، دونوں واقعی مثالیں۔ بالکل بالکل، اور اسی لیے تو جب ہم کہتے ہیں کربلا کے معصومین تو مظلومین، تو وہ جن پہ ظلم کیا گیا، وہ جن کا گناہ کوئی نہیں تھا، جن کی طرف سے قصور کوئی نہیں تھا، اور ان کے ساتھ ظلم اس درجے روا رکھا گیا کہ آج بھی مسلمانوں کے دل تو کانپتے ہیں، انسانیت کانپتی ہے۔ فرا ایک بات کہوں، آج بڑی خوشی کا دن ہے۔ دیکھیے اہل بیت اطہار کی خوشیاں بہت کم ہیں، آج ان مصائب کا ذکر نہ کیجئے، آج ہم اسی خوشی کو منائیں کہ کون سا پھول گلشن رسالت کے اندر مہکا ہے۔ میں اپنے بچپن کی بات کی، آپ بالکل صحیح فرمائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا ہم ساتھ چونکہ ہمارا یہ قرآن کریم کا ایک دورہ بھی چل رہا ہے،
اور 15واں روزہ اور 15واں پارہ. میں نے بہت تیزی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ واقعات سنائے ہیں, اس میں بہت ساری ڈیٹیلز مس بھی کی, لیکن اب جب ہم ڈسکشن میں جائیں گے تو ان ڈیٹیلز کو میں پوری تفصیل کے ساتھ کوشش کروں گی. وہ چیزیں جو ہمیں علم میں نہیں ہوتی, میں وہ ہسٹورک ایویڈنسز یا واقعات یا بات کی ریسرچز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں, لیکن اسٹے ود اس فار دیٹ, اس لیے کہ شام 7:30 بجے تک ہماری ملاقات کا سلسلہ جاری ہے. رمضان کریم صدق اللہ یا محمد یا علی امی یا فاطمہ حسن حسین یا محمد یا علی امی یا فاطمہ حسن حسین بخشش کا ذریعہ آپ ہے اور زینت داریں, بخشش کا ذریعہ آپ ہے اور زینت داریں, ہے پنجتن کا نام ہی بے دل کے دل کا چین, یا محمد یا علی امی یا فاطمہ حسن حسین پروردائے شاہ زمن مولا حسن مولا حسن پروردائے شاہ زمن مولا حسن مولا حسن حسن بہار پنجتن مولا حسن مولا حسن. کیسے بیان مرتبہ نور نگاہ سیدہ شہزادہ خیبر شکن مولا حسن مولا حسن. گفتار میں بھی نرم خو, کردار میں تھے امن خو, رشک زمان جن کا چلن مولا حسن مولا حسن. نور نبی کی روشنی زہرا سے جو آگے چلی, نور نبی کی روشنی زہرا سے جو آگے چلی, اس نور کی پہلی کرن مولا حسن مولا حسن پروردائے شاہ زمن مولا حسن مولا حسن. میری التجاؤں کا بس ایک آپ ہے راستہ, ہے آپ سے رب کی ہر ایک بات وابستہ, سارا قبیلہ نور ہے اور رب کے نور ہے, پنجتن کا نام ہی بے دل کے دل کا چین, یا
محمد یا علی امی یا فاطمہ حسن حسین یا محمد یا علی امی یا فاطمہ حسن حسین. شکریہ ہنا نصر اللہ اور عمران ہاشمی دونوں کو خوش آمدید کہوں گی اپنی آج کی ٹرانسمیشن میں، جہاں پہ آج ہم زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ نواسہ رسول جو صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، چونکہ آج ان کا یوم ولادت ہے، اس نسبت سے بات کی جائے. لیکن قرآن پاک کے مضامین پارا تو سورہ بنی اسرائیل جہاں پہ واقعہ اسراء بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے مختلف احکامات جو ہمارے سامنے آتے ہیں. اگر آپ سے میں کہوں کہ اس کو اختصار کے ساتھ بیان کیجئے تو کیا اہم موضوعات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15ویں پارے کا آغاز ہی سورہ بنی اسرائیل سے ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کا پہلا مضمون جو ہے وہ واقع معراج ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ معراج کا پہلا مرحلہ ہے. معراج کے بنیادی طور پہ 3 مرحلے تھے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس کے 3 مراحل کے اس اندر اس آیت کی تفسیر کی ہے. پہلے مرحلے کو اعراج کہتے ہیں، دوسرے کو اسراء کہتے ہیں، اور تیسرے کو معراج کہتے ہیں ٹیکنیکل اسپیکنگ. تو معراج کا یہ جو مرحلہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے یہ ہے کہ بیت اللہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا یہ سفر جو قرآن مجید نے بیان کیا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل کے ساتھ براق پر سوار ہو کر مسجد اقصی پر پہنچے تو وہاں پر تمام انبیاء کرام اپنے وجود باطنی کے ساتھ عالم مثال میں اپنا وہاں پر موجود تھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام انبیاء کی امامت کروائی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لانے اور اپنے بعد والوں کے امام نہیں بلکہ اپنے سے پہلے آنے والے تمام انبیاء اور تمام امتوں کے بھی امام ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دلوائی. یہ واقعہ یہاں سے ہوا. اس کے بعد آگے سفر معراج شروع ہوا. یہ سفر بنیادی طور پہ 3 حصوں میں 3 سواریوں پر اور 3 ہی ناموں کے ساتھ کتب میں آیا ہے. تو پہلا حصہ اس کا یہ والا ہے مکہ سے بیت المقدس تک. جب حضور واپس آئے، اگلی تفصیل سے پہلے میں یہاں یہ بتا دوں، ابن جوزی نے الاحوال میں یہ بیان کیا ہے کہ جب حضور واپس آئے اور حضور نے فرمایا کہ میں ہو کر آیا ہوں، تو ابو جہل دوڑتا ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچا اور کہتا ہے کہ اے صدیق، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ رات کے ایک حصے میں یہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمان پر گیا، آسمان سے پھر 7ویں آسمان پر گیا اور جنتوں، دوزخوں اور عرش معلیٰ ساری سیر کر کے واپس زمین پر پہنچ آیا اور ابھی سورج بھی نہ نکلا تھا، تو کیا کہے گا؟ حضرت ابوبکر نے تأمل کیا، چونکہ جانتے تھے ان کی فتنہ پروریوں کو. فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کہا کس نے؟ انہوں نے کہا کہ صاحبک، تمہارا صاحب یعنی تمہارے نبی نے یہ کہا. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ تو بات ہی کوئی نہیں، میرے سامنے لات، عزیٰ، منات سب کچھ پڑا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا بھی ہے جو نظر نہیں آتا مان لو، تو میں نے وہ مان لیے اور ان کو چھوڑ دیا جو نظر آتے ہیں. تو یہ تو چھوٹی بات ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اور یہ بات سننے کے لیے ابوبکر صدیق حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو ادھر جبرائیل وہی لا چکے تھے کہ صدیق آ رہا ہے، اور اللہ نے عرش پر اس کا نام صدیق رکھا ہے کیونکہ یہ پہلا بندہ جس نے آپ کی تصدیق گواہی کی ہے. بالکل صحیح. اور یہاں سے حضرت ابوبکر جو ہے وہ ابوبکر صدیق جی صدیق ہو گئے. کعبۃ اللہ کے صحن میں کعبہ کے ساتھ پیٹھ مبارک لگا کے حضور اپنا قریشیوں کو یہ واقعہ سنا رہے تھے تو کچھ یہود اور کچھ مشرکین بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ اچھا وہ تھے جو مسجد اقصی ہو کر آئے تھے فزیکلی. انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، نشانیاں پوچھیں. دوسرے نے کہا مسجد اقصی کی سیڑھیاں کتنی ہیں. اب آپ ایک دیکھیں، ہم کئی جگہوں پہ آتے جاتے ہیں، کیا کوئی سیڑھیاں بھی گنتا ہے؟ یہ دروازے بھی گنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے، امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی حضور کے سامنے پیش کر دی. وہ یوں پیش ہو گئی تو حضور نے گن کے بتا دیا کہ اتنے دروازے تھے، اتنی سیڑھیاں ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، حتیٰ کہ ایک ایک چیز انہوں نے بتائی جو حضور نے تصدیق کی اور ان میں سے کوئی بھی انکار نہ کر سکا. بالکل صحیح. بہت سارے اور واقعات بیان ہوئے، لیکن یہ جو سوال ہے یہ سوال در سوال تو چلتا رہا سلسلہ نا. جیسے پھر وہ صحابہ کاف جو میں نے سورہ کاف کا جو پورا بیان کیا کہ وہاں پہ بھی سوال کے روح کیا ہے. ذوالقرنین ہم جاری رکھیں گے اپنے اس موضوع کو آج اپنی پوری ٹرانسمیشن میں، کیونکہ ہم نے دونوں نواسہ رسول کی ولادت کا جشن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 15ویں پارہ جو ہے اس کے مضامین کے احاطے کی کوشش بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ کامیاب کرے. بریک کے لیے رکنا ہے. بریک کے بعد میں نے آپ کو کچن میں بھی لے کے جانا ہے جہاں پر آج ہمارے افطار کے لیے کچھ خاص اہتمام ہو رہا ہے.